जज साहब मैं डर रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि 40 दिन से पहले मैं अपनी बीवी से प्यार और मोहब्बत की बात करने लगूँ और 9 या 10 महीने के बाद हमारी कोई औलाद हो तो वो कहीं हरामी की औलाद ना हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आका हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन्निकाहु मिन सुन्नती फ़मन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। हज़रात मोहतरम यानी हुज़ूर फरमाते हैं कि निकाह करना मेरी सुन्नत है और जो इससे इनकार किया वो मुझ में से नहीं। हज़रात मोहतरम सुने, निकाह उस अक़्द को कहते हैं जो इसलिए मुकर्रर किया गया है कि मर्द का औरत से जमा वग़ैरह करना हलाल हो जाए। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ समझ लीजिए कि मर्द और औरत की बाहमी रज़ामंदी से शरई कायदे के मुताबिक मख़सूस अल्फाज के ज़रिया रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो जाने को अक़्द निकाह यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज कहते हैं। हज़रात मोहतरम सुने, इस्लाम एक ऐसा प्यारा मज़हब है जिसने ज़िंदगी गुजारने के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता बयान फरमाया है और अपने मानने वालों की रहनुमाई फरमाते हुए ज़िंदगी के हर पहलू पर रोशनी डाली है। गर्ज़ के किसी भी किस्म की तिश्नगी नहीं छोड़ी, चूँकि शादी निकाह इंसानी फ़ितरत का ख़ासा जिसकी अहम ज़रूरत है। यही वजह है कि इंसान किसी भी मज़हब का हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी धर्म का हो, वो अपने तौर पर शादी ब्याह को ज़रूरी करार देता है और अगर बग़ैर शादीशुदा के मर्द और औरत इख्तिलात रखे तो दुनिया उसे मायूब जानती है। लेकिन इस्लाम ने जो शादी का कॉन्सेप्ट पेश किया है वो कहीं और नहीं मिल सकता है। यहाँ तक कि इस्लाम ने इस रिश्ते को मुक़द्दस व पाकीज़ा बनाकर इबादत का दर्जा अता कर दिया है और इस्लाम ये चाहता है कि ये रिश्ता ता हयात बरकरार रहे। अब सुने, एक शख्स था जिसका नाम नूह था। क्या था? नूह। उसका काम जज था, यानी वो जज का काम किया करता था। उसकी एक बेटी फ़ातिमा थी और उसके उस जज के घर में एक ग़ुलाम था जिसका नाम मुबारक था। वो जज जो है अपने घर से 2 दिन के लिए कहीं चला गया। 2 दिन के बाद जब वो घर वापस आया तो उसकी बेटी जिसका नाम फ़ातिमा था, उसने कहा कि अब्बू जान आप 2 दिन से कहाँ गए हुए थे? तो जज ने कहा कि बेटी मैं तेरा रिश्ता तलाश करने के लिए गया था। तो फ़ातिमा ने कहा कि अब्बू जान आप मेरा रिश्ता तलाश करने के लिए कहाँ गए थे? तो जज ने कहा बेटी मैं तेरा रिश्ता तलाश करने के लिए बड़े बड़े मालदारों के पास गया, बड़े बड़े जिसके बिजनेस थे उसके पास गया, मगर हम लोगों के हिसाब से यानी हमारे जो हिसाब में लगे, हमारी जो औकात है उस औकात का तुम्हारा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। आपको मालदारों के पास रिश्ता तलाश करने की क्या ज़रूरत है? सुने उस बेटी फ़ातिमा का जवाब सुने। फ़ातिमा ने कहा कि अब्बू जान आपको बाहर रिश्ता तलाश करने की क्या ज़रूरत है? बिजनेसमैन के घर पे जाकर रिश्ता तलाश करने की क्या ज़रूरत है? अगर आपको रिश्ता तलाश करना है तो आप किसी भी मस्जिद में जाकर रिश्ता तलाश करें। अब सोचिए, बाप गुस्से की आलम में आ गया। बाप ने कहा कि बेटी फ़ातिमा मैं तेरा रिश्ता मस्जिद में कैसे तलाश करूं? तो आखिर जज और बेटी में बातचीत होने लगी। तो आखिर में बेटी फ़ातिमा ने कहा कि अब्बू जान आपको मेरा रिश्ता तलाश करने के लिए कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
میرا رشتہ آپ کے گھر میں یہیں پر موجود ہے۔ تو جج نے کہا کہ بیٹی یہاں ہمارے خاندان میں تو کوئی ایسا لڑکا نہیں ہے جس سے تمہارا نکاح کرایا جا سکے۔ تو بیٹی فاطمہ نے کہا کہ ابو جان آپ کا ایک غلام ہے جس کا نام مبارک ہے، اسی سے میرا رشتہ کرا دے۔ تو جج غصے میں آ گیا اور کہا بیٹی میں ایک غلام سے تمہارا نکاح کرا دوں جو ہمارے گھر کی نالے صاف کیا کرتا ہے، اپنے کرتے کے دامن سے ہمارے جوتے اور چپل صاف کیا کرتا ہے، ہمارے گھر کے جھوٹے برتنوں کو دھلا کرتا ہے، صاف کرتا ہے، کیچڑے صاف کرتا ہے، اس سے تمہارا میں نکاح کر دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ ابو جان آپ کو تو یہ دکھائی دے دیا کہ وہ جو غلام ہے جس کا نام مبارک ہے، آپ کو تو اس کا کام دکھائی دے دیا کہ وہ آپ کے گھر کا نالا صاف کرتا ہے، اپنے کرتے کے دامن سے آپ کے جوتے اور چپلوں کو صاف کرتا ہے، یہ تو دکھائی دے دیا۔ کیا آپ نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ وہ جس روم میں رہتا ہے، جس کوٹھڑی میں رہتا ہے، اس کے روم سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی ہے؟ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا گھر قرآن پاک کی تلاوت کو سن کر ہمارا گھر جھوم رہا ہو، اس کی قرآن کی تلاوت سے ہمارے پورے گھر میں خوشبو پھیل گئی ہو۔ تب کافی بات چیت ہونے کے بعد جج مان گیا۔ جج نے کہا کہ اے غلام مبارک ادھر آ۔ مبارک دوڑتا ہوا آیا اور حاضر ہوا، کہا جی مالک میں حاضر ہوں۔ تو جج نے کہا کہ اے مبارک آج سے میں تجھے آزاد کرتا ہوں، آج سے میں تجھے آزاد کرتا ہوں اور تیرا نکاح میں اپنی بیٹی فاطمہ سے کرانا چاہتا ہوں۔ تو مبارک کہنے لگا کہ جج صاحب ایسا نہ کریں، ہماری حیثیت کیا ہے اور آپ کی حیثیت کیا ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے، اور کہاں زمین کہاں آسمان، یہ رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کافی اصرار کے بعد، کافی ضد کے بعد نکاح تک بات پہنچ ہی گئی۔ آخر میں نکاح ہو گئی، فاطمہ اور مبارک کا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد مبارک اپنی بیوی فاطمہ کو اپنے گھر وہی جھوپڑی میں لے کر گیا اور عشاء کا وقت ہوا، اذان ہوئی تو مبارک نے کہا کہ فاطمہ جاؤ تم بھی نماز پڑھ لو، میں بھی نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں۔ اب دیکھیے مبارک عشاء کے وقت گھر سے نکلا، وہ شادی کی پہلی رات تھی، عشاء کے وقت نماز کے لیے گھر سے باہر نکلا اور رات کے آخری حصے میں، غالباً یہ مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ 4 بجے مبارک اپنے گھر واپس آیا۔ فاطمہ انتظار میں سو گئی تھی۔ مبارک نے آواز دی کہ اے فاطمہ، فاطمہ حاضر ہو گئی۔ تو مبارک نے کہا کہ اے فاطمہ جاؤ وضو کر کے آؤ۔ فاطمہ گئی، وضو کر کے آئی۔ پھر مبارک نے کہا کہ اے فاطمہ سامنے آ جاؤ، آج مدینے والے آقا کی بات کرتے ہیں، سامنے آ جاؤ، آج مدینے والے آقا کی بات کرتے ہیں۔ بات ہوتی رہی، صبح ہو گئی۔ اس کے بعد پھر وہی مبارک جو ہے کلہاڑی لیتا ہے، جنگل کی طرف جاتا ہے، لکڑیاں کاٹتا ہے اور اس کو بازار میں فروخت کر کر اس سے چاول، آٹا، سبزی وغیرہ خرید کے لاتا ہے۔ رات میں جو ہے کھانا بنتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پھر عشاء کی اذان ہوتی ہے۔ پھر مبارک کہتا ہے کہ اے فاطمہ چاہو تم بھی عشاء کی نماز پڑھ لو، میں بھی نماز پڑھاتا ہوں۔ دوسری رات ہوئی، پھر وہی مبارک گیا، رات کے آخری حصے میں واپس آیا، پھر کہا کہ اے فاطمہ اٹھو وضو کر کے آؤ۔ فاطمہ وضو کر کے آئی۔ مبارک نے کہا کہ اے فاطمہ آگے آؤ، آج صدیق و عمر کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح 1 دن 2 دن گزر گیا۔ ہمیشہ مبارک رات کے وقت میں چلا جاتا تھا اور رات کے آخری حصے میں آتا تھا، کہتا تھا اے فاطمہ آج آؤ صدیق و عمر کی بات کی جائے، اے فاطمہ آج عثمان و غنی کی بات کی جائے، اے فاطمہ آج مولا علی کی بات کی جائے، اے فاطمہ آج حضرت حسن و حسین کی بات کی جائے۔ اسی طرح 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن گزر گئے۔ 10 دن گزرنے کے بعد بیٹی فاطمہ نے اپنے والد محترم جج صاحب کے پاس، جس کا نام نو تھا، جج کے پاس بیٹی نے خط لکھا
کہ ابو جان آپ یہاں آئے اور آ کر مجھے بچا لیں، کیونکہ جب سے میرا نکاح اس مبارک سے ہوا ہے یہ جب بھی رات میں چلا جاتا ہے اور رات کے آخری حصے میں واپس آتا ہے گھر پہ، اور کہتا ہے کہ یہ فاطمہ آج مدینے والے آقا کی بات کرتے ہیں، صدیق و عمر کی بات کرتے ہیں، عثمان و غنی کی بات کرتے ہیں، مولا علی کی بات کرتے ہیں، حسن و حسین کی بات کرتے ہیں، مگر پیار کی بات مجھ سے کبھی نہیں کرتا ہے۔ تو جج جو ہے غصے کی عالم میں اپنے بیٹی کے گھر آتا ہے، کہتا ہے اے مبارک کہاں ہو، ادھر آؤ۔ مبارک دوڑتے ہوا آیا اور حاضر ہوا، کہا جی مالک میں حاضر ہوں۔ تو جج نے کہا کہ اے مبارک یہ بتا، تو ہمیشہ رات میں غائب ہو جاتا ہے، کہیں چلا جاتا ہے اور رات کے آخری حصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ مدینے والے آقا کی بات کی جائے، عثمان و غنی کی بات کی جائے، صدیق و عمر کی بات کی جائے، حسن و حسین کی بات کی جائے، یہ بتا میری بیٹی سے پیار و محبت کی بات کب کرے گا، پیار و محبت کی بات کب کرے گا یہ بتا۔ تب مبارک نے کہا کہ جج صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی کچھ بولوں۔ تو جج نے کہا اے مبارک ٹھیک ہے، اب میں خاموش ہوتا ہوں، اب تو بول، کیا بولنا چاہتا ہے۔ تو مبارک نے کہا کہ جج صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ جب بھی رات میں گھر واپس آتے تھے تو رات میں دروازہ بند کر کے جو ہے حرام کا پیسہ مجھ سے گنواتے تھے یا نہیں، رشوت کا پیسہ مجھ سے گنواتے تھے یا نہیں۔ تو جج نے کہا کہ اے مبارک یہ ابھی فائل کھولنے کی کیا ضرورت تھی، یہ تو بعد میں بھی کہا جا سکتا ہے، اس وقت ابھی اس فائل کو کھولنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو مبارک نے کہا کہ جج صاحب اس کیس کا تعلق جو ہے اسی فائل سے ہے، اس کیس کا تعلق اسی فائل سے ہے۔ تو پھر مبارک نے کہا کہ بات یہ دراصل یہ ہے کہ آپ یہ پہلے بتائیں کیا وہ پیسے جو ہے حرام کی کمائی تھی یا نہیں تھی، رشوت کا پیسہ تھا یا نہیں تھا۔ تو جج نے کہا اے مبارک یہ تو بات درست ہے کہ وہ رشوت کا پیسہ تھا، حرام کا پیسہ تھا۔ تو پھر مبارک نے کہا پھر آپ یہ بتائیں اسی حرام کے پیسے سے آپ اپنی بیٹی کو میوہ پھل فروٹ کھانا پینا لا کر کھلاتے تھے یا نہیں۔ جج نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے کہ میں اسی پیسے سے اپنی بیٹی کی پرورش کیا۔ تو بس مبارک نے کہا بس یہی بات ہے، اسی لیے میں 10 دن تک جو ہے اپنی بیوی فاطمہ سے پیار و محبت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ اپنی بیٹی سے کہہ دیں کہ ابھی 10 دن گزرے ہیں، ابھی 30 دن تک اور پیار و محبت کی بات نہیں ہوگی۔ تو جج نے کہا کہ کیوں، بات دراصل یہ ہے، مبارک نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اسی حرام کی کمائی سے آپ کی بیٹی کھائی پی جوان ہوئی اور اس کے بعد میرا نکاح آپ کی بیٹی فاطمہ سے ہو گئی، اور میں نے حضور سے سنا ہے، حضور کا فرمان میں نے سنا ہے کہ اگر کسی شخص کے بدن میں، اگر کسی انسان کے بدن میں حرام کا ایک لقمہ بھی رہا یا ایک انش بھی باقی رہا بدن میں تو 40 دن تک اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ مبارک کہتا ہے کہ جج صاحب میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 40 دن سے پہلے میں اپنی بیوی سے پیار و محبت کی بات کرنے لگوں اور 9 یا 10 مہینے کے بعد ہماری کوئی اولاد ہو تو وہ کہیں حرامی کی اولاد نہ ہو جائے، میں ڈر رہا ہوں۔ بس یہی بات ہے جس کی وجہ سے میں 10 دن تک اپنی بیوی فاطمہ سے پیار و محبت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو جج نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بات تو تمہارا درست ہے، مگر ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ جج نے کہا کہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جب میری بیٹی کے جسم میں حرام کا لقمہ گیا ہو، حرام کی کمائی سے اس کی پرورش ہوئی ہو، تو یہ بتا مبارک میری بیٹی بد چلن کیوں نہیں ہوئی، میری بیٹی کا کریکٹر خراب کیوں نہیں ہوا، آخر کیا بات ہے، وہ حرام کی کمائی ہی سے تو میں اپنی بیٹی کی پرورش کیا، وہ بیٹی بد چلن کیوں نہیں ہوئی، اس کا کریکٹر برا کیوں نہیں ہوا۔ تو مبارک کھڑا ہو گیا، کہا جج صاحب یہ نام فاطمہ کی برکت ہے، یہ نام فاطمہ کی برکت ہے، وہ فاطمہ جو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لخت جگر نور نظر
حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی، وہ فاطمہ جس کے لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادب سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ فاطمہ جو خاتون جنت ہے، اسی نام فاطمہ کی برکت ہے، جس کی برکت کی وجہ سے جج صاحب آپ کی بیٹی فاطمہ بد چلن نہیں ہوئی، اس کا کریکٹر برا نہیں ہوا۔ حضرات محترم، اب تب جج نے کہا، جج کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے پیاری بیٹی فاطمہ سنو، میں اس سے اچھا شوہر تمہارے لیے اب نہیں لا سکتا۔ اے بیٹی فاطمہ سنو، سب انسان جو ہے مرنے کے بعد جنت حاصل کرتے ہیں، اور تم نے تو اس دنیا ہی میں جنت حاصل کر لی ہے۔ باپ چلا گیا یہ کہہ کر، اب دیکھے وہی مبارک اور اس کی بیوی فاطمہ ہے، 40 دن کے بعد جو ہے پیار و محبت کی میاں بیوی میں جب بات ہوئی تو 9 یا 10 مہینے کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام مبارک تھا، بلکہ جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ مبارک باپ کا نام تھا، بیوی کا نام فاطمہ، اور بیٹا جو ہوا اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ وہی عبداللہ جب 25، 30، 35 سال کا جب ہوا تو وہی عبداللہ حج کے لیے جب کعبہ معظمہ کی طرف اپنے غلام کو ساتھ میں لے کر